सीक्रेट सर्विस के 8 मेंबर जजीरे वाली नुमाइश में चकराते फिर रहे थे। इन्हें शेला नामी एक लड़की की तलाश थी जिसका हुलिया X2 ने बताया था, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम था कि X2 इस लड़की की तलाश में क्यों है। जुलियाना फिट्जवाटर और सार्जेंट निशात साथ चल रहे थे। सार्जेंट निशात बड़ा पुररौब चेहरा रखता था। इसकी चरी हुई बूढ़ी मूछें ही चेहरे पर सब कुछ थी। लोग इसकी सूरत ही देखकर लर्ज जाते थे, मगर वो खौफ इसी वक्त तक कायम रहता था जब तक वो बोलता नहीं था। जहाँ इसने गुफ्तगू शुरू की, सारा वक़ार रुखसत हो गया। जूलिया को इससे कुछ चिढ़ सी हो गई थी, लेकिन काम की हद तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ता था। वैसे अगर वो तन्हा होती तो तनवीर साथ लग गया होता, और तनवीर के मैयत में कोई काम कर लेना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार ज़रूर था, क्योंकि वो इसे अपने दुखे हुए दिल की पुकार सुनाना शुरू कर देता था। सार्जेंट निशात की बकवास की दुनिया सिर्फ इसके अशार के अंग्रेज़ी तर्जमों ही तक महदूद रहती थी, मगर आज वो कुछ चुपचाप सा था, जिसकी वजह शायद ये थी कि इसे शाम से शराब नहीं मिली थी। यहाँ नुमाइश के किसी बार में बैठकर वो अपनी प्यास को बुझा सकता था, मगर X2 का खौफ इसे हर हाल में इतला हो जाती कि सार्जेंट निशात ने ड्यूटी पर शराब पी थी। ये लड़की शेला, वो आस्था से बड़बड़ाया, कहीं हमारे X2 की कोई मंजूर नज़र ना हो। बकवास है, X2 जैसे लोग औरतों की परवाह कम करते हैं, जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वो X2 के मतलब कोई बुरा रिमार्क सुनना पसंद नहीं करती थी। X2, सार्जेंट निशात ने एक तवील सांस ली, वो शायद हमारी कब्रों में भी घुस आएगा। अचानक वो चलते चलते रुक गया और जूलिया को यही महसूस हुआ जैसे निशात को बताए हुए हुलिये की लड़की नज़र आ गई हो। मगर निशात बड़बड़ाया, ये इमरान यहाँ क्या करता फिर रहा है? वही जो दूसरे हज़ारों आदमी करते फिर रहे हैं। क्या तुम भूल गए कि ये नुमाइशगाह है? मेरा मतलब ये है कि कहीं ये भी इसी लड़की के चक्कर में ना हो। ये क्यों कर मुमकिन है? इस आसमानी तहरीर वाले केस में कैसे मुमकिन हुआ था? मुजरम तक कौन पहुंचा था, हम या इमरान? इसे किसने पकड़ा था, X2 ने या इमरान ने? अगर इमरान ना पकड़ता तो इसे X2 ही पकड़ता। तुम्हें किसने इतला दी थी कि इमरान और जूलिया मुजरमों को ला रहे हैं? तुम X2 की इतनी तरफदार क्यों हो? वो मेरा ऑफिसर है, क्या तरफदार होने के लिए इतना ही जवाब काफ़ी नहीं है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि इमरान को इस लड़की के सिलसिले में टटोलना चाहिए, मगर तुम शायद इसकी मुखालफत करो क्योंकि इसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। ये गलत है। अगर इमरान ना होता तब भी X2 कुछ ना कुछ ज़रूर करता, क्योंकि वो हालात से बाखबर था। मेरे खुदा, तुम बड़ी एहसान फरामोश हो जूलिया। इसमें एहसान फरामोशी की कोई बात नहीं। अगर इमरान भी इस वक्त किसी मुसीबत में फंस जाता तो क्या होता? तुम खुद सोचो। क्या इस वक्त X2 हम दोनों को बचाने की कोशिश ना करता? छोड़ो, मैं तो चला। कुछ देर इससे छेड़छाड़ ही रहेगी। इससे गुफ्तगू करने में बड़ा मज़ा आता है। सार्जेंट निशात ने आगे बढ़कर इमरान को जा लिया। गैर इरादी तौर पर जूलिया भी इसी तरफ चल पड़ी। किस चक्कर में हो दोस्त? सार्जेंट निशात ने इसके शाने पर हाथ रख कर कहा। कुछ नहीं, सोच रहा था कि अबाबील को लातीनी में क्या कहते हैं। इमरान ने मुड़कर जवाब दिया। फिर जूलिया पर नज़र पड़ते ही बोला, ओ मिस फूलिया। जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाकर तस्दीक की। ओ माफ़ कीजिएगा, नाम मुझे हमेशा इसी तरह याद आते हैं। और मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? वैसे आज यहाँ 8 मौजूद हैं। ये बहुत बुरी बात है कि तुम 8 को पहचानते हो, सार्जेंट निशात ने कहा। शायद शहर में तुम तन्हा आदमी हो जिसे हमारा इल्म है। इसमें बुराई क्या है सार्जेंट शदाब? शदाब नहीं, निशाद। एक ही बात है। हाँ तो क्या बुराई है? अबना ने लापरवाही से सर हिलाकर कहा। बुराई तो इसी वक्त मालूम होगी जब तुम किसी से इसका तज़किरा करोगे। यानी जिससे भी इसका तज़किरा करूँगा वो तुम्हें गालियाँ देगा। क्यों? तुम तज़किरा करके देख लो, क्या हशर होता है तुम्हारा। सार्जेंट निशात, जूलिया ने इसे मुखातब किया, इस जगह कितनी देर ठहरने का इरादा है? जब तक बेचारा इमरान आप लोगों की हैसियत ना भूल जाए। इमरान ने सर हिलाकर मगमूम लहजे में कहा। अच्छा दोस्त, फिर तुम देख ही लेना, सार्जेंट निशात कहता हुआ आगे बढ़ गया। जब जूलिया भी चलने लगी तो इमरान ने कहा, क्या ख्याल है, इस मौसम में काफ़ी अच्छी रहेगी? नहीं शुक्रिया, जूलिया ने कहा और आगे बढ़ गई। वो जानती थी कि इमरान इसका ताक़ब नहीं करेगा। इसकी दानस्त में इसे इसका इल्म ही ना रहा होगा कि सीक्रेट सर्विस वाले यहाँ क्यों आए थे। एक जगह वो सब आ मिले। इनकी आपस की गुफ्तगू का माहासिल ये था कि वो शेला का पता लगाने में अब तक नाकाम रहे थे।
عمران جولیانا فٹس واٹر اور سارجن نشاد کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ وہ سب ہی اسے پہچانتے تھے لیکن اس کے متعلق ان کی رائے اچھی نہیں تھی۔ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، تنویر نے کہا۔ جولیا کے علاوہ اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ جولیا کا خیال تھا کہ وہ اس وقت تک ٹھہرے گی جب تک نمائش کا اختتام نہ ہو جائے، اور اس نے ان سے بھی یہی کرنے کو کہا۔ بیکار بات ہے، جعفری بولا، ہم نے یہاں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اسے تلاش نہ کیا ہو، اور پھر کیا یہ آرڈر تھا کہ نمائش کے اختتام تک ہم یہاں رکیں؟ میں تو رکوں گی، جولیا نے کہا۔ اس کی یہ بات فیصلہ کن بھی تھی کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے علاوہ اور سارے ممبر وہاں سے چلے گئے۔ جولیا مختلف ہوٹلوں اور ریستورانوں کے چکر لگاتی رہی۔ وہ آج بڑی پرکشش نظر آ رہی تھی کیونکہ آج اسکرٹ کی بجائے ساڑی میں تھی۔ ساڑی میں وہ ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی عمر 24 سے کم نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں ابھی تک چہرے پر پکا پن نہیں آیا تھا۔ انداز میں بعض اوقات شرمیلے پن کی جھلکیاں نظر آنے لگتی تھی۔ اسے X2 کے خواب آنے لگے تھے۔ جب بھی کوئی سنجیدہ اور پروقار آدمی سے نظر آتا، وہ اس کے متعلق سوچنے لگتی کہ کہیں وہ X2 ہی نہ ہو۔ وہ ایسے آدمیوں کو دیر تک گھورتی رہتی، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی اسے محسوس کر لیتے۔ ان میں سے بعض تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے۔ جولیا سے یہ سب کچھ عموماً بے خیالی ہی میں سرزد ہوتا تھا، اور پھر جب وہ خیالات کی دنیا سے باہر آتی تو اسے بڑی شرمندگی ہوتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تھی، لہذا سستانے کے لیے ایک ریستوران میں جا بیٹھی۔ ویٹر سے کافی کے لیے کہا۔ اگر X2 کو شراب نہ پسند نہ ہوتی تو شاید وہ شراب ہی طلب کرتی۔ پہلے وہ کبھی کبھار پی لیا کرتی تھی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ X2 شرابیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، تب سے ایک بوند بھی اس کے لیے حرام ہو گئی تھی۔ وہ کافی کی چسکیاں لیتی رہی، ساتھ ہی اس کی نظر بھی چاروں طرف بھٹکتی پھر رہی تھی۔ یہاں درجنوں خوش پوش جوڑے نظر آ رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر رک گئی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ آدمی بھی ایسا ہی تھا جس پر X2 کا دھوکہ ہو سکتا تھا۔ یہ قریب قریب ویسا ہی تھا جیسا وہ X2 کو سمجھتی تھی، یعنی X2 کی جیسی تصویر اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ بھرا ہوا سا پروقار چہرہ، کشادہ پیشانی اور آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی سی۔ جسم پر معمولی کپڑے کا سوٹ لے کر رکھ رکھاؤ میں سلیقہ اور ستھراپن، سادہ سی ٹائی۔ وہ خیالات میں کھو کر اسے گھورتی رہی۔ بار بار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیف آفیسر X2 ہے، اس سے سوال کر بیٹھے، اس سے پوچھے کہ کیا وہ اس کا پراسرار۔ پھر وہ اس وقت چونکی جب بیرا خالی برتن سمیٹنے لگا۔ اب وہ آدمی بھی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ جولیا نے جلدی سے بل ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ کسی نے اس کے قریب ہی سے کہا، ذرا سنیے گا۔ جولیا رک کر مڑی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جسے وہ ریستوران میں X2 سمجھ کر گھورتی رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس نے بڑے ادب سے کہا۔ جی نہیں، کیوں؟ میں سمجھا تھا شاید آپ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جولیا نے کہہ کر آگے بڑھنے کا قصد کیا تھا کہ قریب سے گزرتی ہوئی بھیڑ میں سے کسی نے دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اچانک اس کے قریب کھڑے ہوئے آدمی نے مجمع پر ایک چھلانگ لگائی اور ایک کو گریبان سے پکڑتے ہوئے ایک طرف کھینچ لایا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے اس کا گریبان جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی بھی خوش پوش ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ اس سے الجھ پڑا، لیکن ریستوران والا آدمی اس سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 2 ہی 4 گھوسوں میں سے زمین دکھا دی۔ ان کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جولیا بری طرح بکھلا گئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس آدمی نے کہا، اس نے ان خاتون کو جان بوجھ کر دھکا دیا تھا۔ پولیس کو دو۔ چاروں طرف سے آوازیں آئیں اور وہ آدمی جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ جولیا جلدی سے بولی، نہیں جانے دیجیے، میں خواہ مخواہ بات نہیں بڑھانا چاہتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہی لوگوں کی رحم دلی کی وجہ سے گنڈے سرکشی کرنے لگے ہیں، اس نے جواب دیا۔ مار کھانے والا زمین پر بیٹھا بغلے جھانک رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر بھاگا اور لوگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ہمیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، جولیا ہانپتی ہوئی بولی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے دوسرے ساتھی بھی اس بھیڑ میں موجود تھے، لیکن مثلاً خاموش رہ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ نمائش کے باہر ان سے بھی نپٹنا پڑے۔ ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، دیکھا جائے گا۔ ان کم بختوں سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ پہلے یہ غیر ملکیوں سے گھبراتے تھے،
اب انہیں بھی پریشان کرنے لگے ہیں۔ آپ شاید اطالوی ہیں؟ نہیں، سوئس۔ اوہو، تب ہی آپ میں اتنی مشرقیت ہے۔ اطالوی اور سوئس لڑکیاں ہماری ہی لڑکیوں کی طرح شرمیلی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، آپ اس مشرقی لباس میں قریب قریب مشرقی ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ویسے میں صرف آپ کے لہجے ہی سے آپ کو غیر ملکی سمجھا تھا۔ اچھا چلیے، میں آپ کو گارڈ پر پہنچا دوں۔ نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، اس کی فکر نہ کیجیے، ورنہ آپ کو شکایت ہوگی کہ ایک اجنبی دیس میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی۔ نہیں، میرے دیس میں بھی برے آدمی بستے ہیں، اور آپ کی طرح شریف بھی۔ وہ چلتے رہے حتیٰ کہ نمائش کے احاطے سے نکل آئے۔ باہر بھی آنے جانے والوں کی خاصی بھیڑ موجود تھی، اور اس کا سلسلہ گارڈ تک تھا۔ دفعتاً کسی نے قریب ہی سے کہا، یہی تھا، اور 3-4 آدمی جولیا کے ساتھی پر ٹوٹ پڑے۔ جولیا اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی، لیکن اس کا ساتھی اتنی ہی دیر میں 2 آدمیوں کو نیچے گرا چکا تھا۔ پھر تیسرے کو بھی جولیا نے خلا میں اچھلتے دیکھا۔ ایک ہی گھونسے نے اسے بھی زمین پر پہنچا دیا۔ بقیہ 2 باغ نکلے، لوگ پھر ان کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاصی بھیڑ ہو گئی، اور ان تینوں کو بھی نکل جانے کا موقع مل گیا۔ بمشکل تمام انہوں نے لوگوں کے استفسارات سے پیچھا چھڑایا، اور اب وہ بھی تیزی سے گارڈ کی طرف جا رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ پولیس کو رپورٹ دے دی جائے، جولیا کے ساتھی نے کہا۔ ہونا تو یہی چاہیے، جولیا نے ہانپتے ہوئے کہا، لیکن بعد کی پریشانیاں درد سر ہو جائیں گی۔ تفتیش ہوگی، مقدمہ قائم ہوگا، ایسی دوسری سینکڑوں جھنجھٹیں۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھی نے آہستہ سے کہا۔ بہرحال جولیا کی جان میں جان آئی کہ وہ اس بحث کو آگے بڑھانے کے بجائے اس سے متفق ہو گیا تھا۔ دونوں جلد ہی گارڈ پر پہنچ کر ایک لانچ میں بیٹھ گئے۔ ٹھیک 3 بجے رات کو جولیا کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ گھنٹی متواتر بجتی رہی اور جاگنا ہی پڑا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت X2 کے علاوہ اور کون فون کر سکتا تھا؟ جولیا اسے پوچھتی تھی، لیکن میٹھی نیند شاید دنیا کی ساری لذتوں سے افضل ہوتی ہے، ورنہ وہ اس پر جنجلاتی کیوں؟ اس نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور اسے جواب میں X2 کی آواز سنائی دی۔ کیوں؟ کیا وہ تمہارے گھر بھی آیا تھا؟ کون؟ وہی جس نے تمہیں گنڈوں سے نجات دلائی تھی۔ تو کیا سچ مچ وہ آپ ہی تھے؟ جولیا نیند کی جونک میں پوچھ بیٹھی۔ وہ اب بھی اونگ رہی تھی۔ احمق لڑکیوں کی طرح خواب نہ دیکھا کرو، X2 کی غصیلی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسے گروہ کے چکر میں ہوں جو شریف اور بولی بالی لڑکیوں کو پیشہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اوہو، جولیا کی نیند بالکل غائب ہو گئی۔ میں نہیں سمجھی، حالانکہ تمہاری آواز سے صاف ظاہر ہے کہ تم سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ جی تو کیا؟ ہاں، تم اسی گروہ کے ایک آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہو۔ وہ اسی وقت سے تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا جب تم اپنے دوسرے ساتھیوں سے الگ ہوئی تھی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی سے ہوشیار رہنا۔ وہ جو کچھ بھی ہوا تھا ایک اچھا خاصا ڈرامہ تھا۔ تو کیا آپ نے اسی لیے مجھے وہاں بھیجا تھا؟ جولیا نے شکایت آمیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تم ایک اسمارٹ قسم کی لڑکی ہو۔ مگر اسے کیا کہا جائے کہ ساڑی میں تم بالکل بدھو معلوم ہونے لگتی ہو۔ ویسے حسن ضرور بڑھ جاتا ہے۔ جولیا اس رمارک پر شرما گئی۔ اچھا سنو، X2 کی آواز پھر آئی۔ ہاں، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ تمہارے فلیٹ میں بھی آیا تھا؟ جی نہیں، میں نے اخلاقاً اسے کہا بھی تھا، مگر وہ جلدی کا بہانہ کر کے چلا گیا، اپنی شرافت اور بے غرضی ظاہر کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ پھر تم سے ملے گا مستقبل قریب ہی میں، لیکن تم یہ نہ ظاہر ہونے دینا کہ اس کی طرف سے مطمئن ہو۔ اس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ تمہیں جب بھی ملے گا میں تم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں گا۔ کاش میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں۔ کیا کرو گی؟ یہ ایک فضول خواہش ہے جو شاید کبھی نہ پوری ہو سکے۔ پھر X2 نے جولیا کے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ جولیا نے ایک طویل سانس لی اور ریسیور رکھ کر کھڑکی کے باہر جھانکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غم کے سائے نظر آ رہے تھے۔ دوسری شام عمران اسی لڑکی کے مکان کے سامنے موجود تھا جس سے ماہنامہ کمر لچکدار کے دفتر میں ملاقات ہوئی تھی۔ پہلے اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ گھر میں موجود ہے یا نہیں، شاید وہ ابھی دفتر سے واپس نہ آئی تھی۔ عمران نے ذرا ہی سی دیر میں اس کے متعلق بہترین معلومات فراہم کر لی۔ وہ وہاں تنہا رہتی تھی، پڑوسیوں سے اس کی شناسائی نہیں تھی، کبھی کوئی اس سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔
راتیں گھر ہی پر گزارتی تھی۔ پڑوسیوں کا خیال تھا کہ وہ بہت مغرور ہے، کسی نے آج تک اسے زنانہ لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ سردیوں میں پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنتی تھی اور گرمیوں میں قمیض اور پتلونیں بھی زنانہ تراش کی نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک 6 بجے وہ مکان کی طرف آتی دکھائی دی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، لیکن وہ عمران کو دیکھتے ہی کچھ گھبرا سی گئی۔ ہائیں، عمران دیدے نچا کر بولا، پھر وہی پتلون؟ یہاں تم پٹ جاؤ گے، لڑکی نے خود کو سنبھال کر کہا۔ بہتر ہے کہ چپ چاپ چلے جاؤ، پٹ جانا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، سمجھی؟ لیکن اب تمہیں یہ شہر چھوڑ دینا پڑے گا۔ تم شاید میری باتوں کو مذاق سمجھتی ہو۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں پچھلی رات 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ رات بھر تمہاری پتلون مجھے غصہ دلاتی رہی، میری ہڈیاں سلگتی رہیں، اور آج صبح سے ہی میں نے تمہارے خلاف مواد اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت میرے پاس اتنی اطلاعات ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اب آخری بار پھر کہتا ہوں کہ یہ پتلون پہننا ترک کر دو یا اس شہر سے کہیں اور چلی جاؤ۔ شٹ اپ، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ پوسٹ باکس نمبر 213، عمران نے بلند آواز میں کہا، اور وہ اچانک اس طرح پلٹی جیسے پشت پر گولی لگی ہو۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر دیر تک عمران کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عمران کے پاس واپس آ گئی۔ عمران اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کہا، شاید کمر لچکدار کے ایڈیٹر کو اس کی اطلاع نہیں ہے کہ تم بڑی رقموں کے منی آرڈر بھی وصول کرتی ہو، کیوں؟ تم کون ہو؟ لڑکی نے آہستہ سے پوچھا۔ خدائی فوجدار، تمہیں اس سے کیا غرض؟ بس پتلون پہننا چھوڑ دو، پھر کبھی میری شکل بھی نہ دیکھو گی۔ بس یہ ہے کہ آج صبح سے اب تک میں نے تم پر تقریباً 500 روپے صرف کیے ہیں۔ مجھ پر؟ کیوں؟ آہا، تو کیا یہ معلومات مجھے مفت حاصل ہوئی ہیں؟ اب اگر میں نے کل بھی تمہیں پتلون میں دیکھا تو تم جیل میں دکھائی دو گی۔ لڑکی کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر سراسیمگی کے اثار تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بڑے بازار میں چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ بس میں کل تک اور انتظار کروں گا، عمران بربرایا، اور صبح ہی تمہارے دفتر کے سامنے تم پر ایک نظر ڈالوں گا۔ اگر تم نے میرا کہنا مان لیا تو پھر تو کبھی مجھے اپنے قریب نہیں دیکھو گی، سمجھی؟ دوسری صورت میں کیا ہوگا یہ تم خود ہی سمجھ سکتی ہو۔ ویسے تمہیں اسکرٹ، گراڑے یا ساڑی میں دیکھ کر میں یہ بھی بلا دوں گا کہ تم مجرموں اور سازشوں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب میں پتلون نہیں پہنوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ آہا، ویری گڈ، عمران احمقانہ انداز میں ہنس کر واپسی کے لیے مڑا۔ سنیے تو صحیح، لڑکی نے اسے روکا۔ بس اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پرواہ مت کرو، عمران نے اس کی طرف مڑے بغیر کہا، اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک گلی میں مڑ گیا۔ کیپٹن جعفری باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی اس نے کوٹ کی آستینوں میں ہاتھ ڈالے، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جعفری نے جلا کر کوٹ کو میز پر ڈال دیا اور ریسیور اٹھا کر دھاڑا۔ ہیلو۔ آہا، دوسری طرف سے آواز آئی، تم یقیناً اپنے فون کے میٹر کو صدمہ پہنچاؤ گے۔ اوہ، آپ، گڈ مارننگ سر۔ جعفری بکھلا گیا کیونکہ آواز X2 کی تھی۔ مارننگ، دوسری طرف سے آواز آئی، تمہارے لیے ایک کام ہے۔ فرمائیے جناب۔ ماہنامہ کمر لچکدار کے دفتر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، مس زیبا۔ نصرونجی بلڈنگ کے 11ویں فلیٹ میں رہتی ہے۔ اس کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہے۔ وہ کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کے متعلق صبح شام تک کی رپورٹ مجھے ہر روز چاہیے۔ تمہاری آسانی کے لیے یہ بھی بتا دوں، دفتر کے فرائض میں ڈاک وصول کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور وہ پوسٹ آفس جا کر براہ راست وہیں سے ڈاک وصول کرتی ہے۔ پوسٹ باکس نمبر 213۔ تمہیں دیکھنا ہے کہ وہ روزانہ کتنے کے منی آرڈر وصول کرتی ہے اور دفتر میں کتنی رقم جمع کراتی ہے۔ پوسٹ باکس نمبر کس پوسٹ آفس کا ہے؟ جعفری، کبھی کبھی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ جعفری پھر بکھلا گیا۔ جب پوسٹ باکس نمبر کے ساتھ آفس کا نام نہ لیا جائے تو وہ نمبر ہر حال میں جنرل پوسٹ آفس ہی کا ہوتا ہے۔ اوہ، جی ہاں، میں سمجھتا ہوں۔ خیر، تو فی الحال تمہیں اتنا ہی کرنا ہے۔ بہت بہتر جناب۔ سلسلہ منقطع ہو گیا اور جعفری ریسیور رکھ کر کوٹ پہننے لگا، ساتھ ہی وہ برا سا منہ بنائے ہوئے کچھ بربراتا بھی رہا۔ سارجنٹ نشاد ایک غزل کہہ رہا تھا۔ سامنے رکھے ہوئے کاغذ پر اس نے بہت سے قوافی لکھ رکھے تھے۔ ان قافیوں میں ایک ایک مصرع کہہ کر ان پر گرہیں لگاتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک مصرعے میں اسے گاڑی رکتی ہوئی سی معلوم ہونے لگی۔
اس نے اس کی تفتیش شروع کر دی۔ غم جانا ابے کھٹ کھٹ، لہو بن کر ابے کھٹ کھٹ، ہاں ٹھیک تو ہے۔ غمے جانا لہو بن کر ٹپک آنکھوں سے کچھ یوں بھی، ابے کھٹ کھٹ ابے کھٹ کھٹ ابے کھٹ کھٹ۔ سارڈر نشاد اسی طرح مصرعوں کی تقطیع کرتا تھا۔ کالاتن فالاتن کے بکھیرے آج تک اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتے تھے۔ ویسے وہ اکثر دوسرے شعراء کو عروض سے ناواقف اور بالکل ہی کندہ ناتراش بتایا کرتا تھا۔ جب بھی کبھی کسی نشست میں شعر و شاعری کی بات چھڑتی، سارڈر نشاد عروض لے بیٹھتا اور اس کے ہم نشین جو اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ سارڈر نشاد فوجی آدمی تھا، تعلیم بھی واجبی سی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے جگت استاد ہونے کا دعویٰ تھا، اور اس کے ساتھ والے اس کی استادی کے قائل بھی تھے، کیونکہ اکثر اس کے اشعار میر و غالب جیسے اساتذہ کے شاعراء سے بھی لڑ جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر کسی نے اعتراض کر دیا۔ سارڈر نشاد در سے بولا، تولد ہوا ہے۔ اس پر ایک زوردار قہقہ پڑا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اسے تولد نہیں توارد کہتے ہیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اب خود بھی قہقوں میں شریک ہو جائے۔ مشاعروں میں بڑے ٹھسے سے جاتا۔ اس وقت اس کے جسم پر فوجی وردی کے بجائے چوڑی دار پجامہ ہوتا اور پھولدار جامدنی کی اچکن، سر پر لکھنوی طرز کی ٹوپی، گلے میں پان باندھ کر اس طرح چلتا جیسے پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہوں، مگر اس وقت وہ نشے میں ضرور ہوتا تھا۔ بہرحال یہ تھا نشاد۔ اس محکمے میں کیوں تھا اس کا جواب شاید عمران کے علاوہ اور کوئی نہ دے سکتا۔ اس وقت نشاد بہت زور و شور سے غزل کہہ رہا تھا۔ منتخب شدہ قوافی میں مصرعے جو ہو چکے تھے، صرف گریں لگانی باقی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اسے کسی مشاعرے کے ڈائس سے نیچے پھینک دیا گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ فون یا تو جولیا کا ہوگا یا ایکس2 کا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ریسیور اٹھایا۔ نشاد، دوسری طرف سے ایکس2 کی آواز آئی۔ غزل ہو رہی ہے؟ نہیں جناب، میں پرانے کیسوں کے فائل الٹ رہا تھا۔ قسم لے لیجئے جو سال بھر سے آدھا مصرعہ بھی ہوا ہو۔ اچھا تو سنو، تمہیں شاداب نگر جانا ہے۔ وہاں ماڈل گرلز اسکول میں ایک استانی ہے نہید، اس کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہے۔ کس قسم کی معلومات فراہم کرو گے؟ وہ یعنی کہ سارڈر نشاد ہکلا کر رہ گیا۔ میں اس کی عمر نہیں معلوم کرنا چاہتا، نہ عاشقوں کی تعداد، سمجھے؟ جی ہاں، نشاد بخلا کر بولا۔ پھر کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ جی وہ یہ شٹ اپ، وہ بہت حسین عورت ہے، ایکسٹرو نے کہا۔ تم اس پر نظم کہنے کی کوشش نہیں کرو گے، تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے، اور یہ کہ کوئی اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ جی ہاں، میں سمجھ گیا۔ تم شراب پی کر تفتیش کرنے کے لیے نہیں نکلو گے؟ ارے جناب، لا حول ولا قوت، میں نے بالکل ترک کر دیا ہے، یعنی میرا مطلب ہے کہ ڈیوٹی پر بالکل نہیں پیتا۔ یقین فرمائیے، اس سے عشق کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ بہت بہتر جناب۔ کیپٹن خاور ایکس2 کے حکم سے اس لڑکی کے باپ کے متعلق چھان بین کر رہا تھا جس کی لاش سڑک پر پائی گئی تھی۔ اس نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے ایکس2 کے مخصوص نمبر ڈائل کیے جو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نہیں تھے۔ جی ہاں، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اب وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی لڑکی ہی کی لاش تھی۔ وہ مسٹر ہارپر کا مینیجر ہے۔ ہارپر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بے انداز دولت کا مالک ہے۔ ہاں، میں ہارپر کو جانتا ہوں۔ تم نے مقتولہ کے متعلق اور کیا معلوم کیا؟ وہ ایک خوش مزاج اور باسلیقہ لڑکی تھی۔ دائرہ اب زیادہ وسیع نہیں تھا۔ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ اس کے والدین کو پسند نہیں تھا۔ بس تم نے یہی ایک کام کی بات معلوم کی ہے۔ اچھا، پھر اس لڑکے کا کیا بنا؟ اوہو، اس کے متعلق تو میں ابھی کچھ نہیں معلوم کر سکا، کیپٹن خاور نے کہا۔ ہاں، تمہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ لڑکی کی خوش مزاجی اور خوش سلیقگی کے متعلق پہلے معلوم کرو، کیپٹن خاور۔ عالی جناب، آج کل تم لوگوں نے اپنی عقلوں کو چھٹی دے رکھی ہے، ایکس2 نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اچھا، مجھے اس لڑکے کا نام اور پتہ بتاؤ۔ عادل پرویز، سردار منزل، فلیٹ نمبر 7۔ اچھا بس، تمہارا کام ختم، ایکس2 نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ جولیانا فٹس واٹر اس ملاقات کو اتفاقیہ سمجھتی اگر ایکس2 سے اس موضوع پر پہلے ہی گفتگو نہ ہو چکی ہوتی۔
وہی آدمی جس نے لڑکیوں کے جزیرے میں اسے گڈوں سے بچایا تھا ایک جنرل سٹور میں مل گیا۔ جولیا کاسمیٹکس خرید رہی تھی۔ یک بیک اس کی نظر کاؤنٹر پر داہنی طرف پڑی اور اسے وہی آدمی نظر آیا۔ وہ مختلف قسم کے پائپ دیکھ رہا تھا اور اس میں اتنا منہمک تھا کہ شاید اسے وہاں جولیا کی موجودگی کی خبر ہی نہیں تھی۔ پہلے تو جولیا نے سوچا کہ چپ چاپ نکل ہی جائے، لیکن پھر X2 کی ہدایت کا خیال آ گیا۔ وہ سوچنے لگی ممکن ہے X2 بھی یہیں کہیں موجود ہو۔ دفعتاً ایک بار دونوں کی نظریں ملی، لیکن اس آدمی کے چہرے پر بدستور وہی اجنبیت سی پائی جاتی رہی۔ وہ پھر پائپوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ جولیا کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ جولیا نے کاسمیٹکس خریدی اور ان کا پیکٹ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ شاید ابھی تک کوئی پائپ منتخب نہیں کر سکا تھا۔ جولیا غیر ارادی طور پر باہر رک گئی اور اس کے بازوؤں میں سنبھالا ہوا پیکٹ زیادہ وزنی نہیں تھا، اس لیے اسے وہاں ٹھہرنا گراں بھی نہیں گزرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی باہر آیا، فٹ پاتھ ہی پر رک کر چاروں طرف اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ جولیا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک بار پھر جولیا کی طرف دیکھا اور اس انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگا جیسے بعض اجنبی راہ گیر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ جولیا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ وہ چونک پڑا اور ندامت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، معاف کیجیے گا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ویسے میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا تھا۔ تعجب ہے، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی 4 ہی دن پہلے کی بات ہے، ہم دونوں جزیرے والی نمائش میں ملے تھے اور آپ نے مجھے ان گڈوں سے بچایا تھا۔ اوہ ہاں، اوفو، میں بھی کتنا بلکر ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ کہیں آپ اچھی تو ہیں نا؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جلد سے جلد جولیا سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو، لیکن کسی مجبوری نے پیر پکڑ رکھے ہوں۔ وہ بار بار سر اونچا کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ کیا آپ کو جلدی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں جی ہاں، مگر کوئی ٹیکسی نہیں نظر آ رہی۔ میری کار 3 دن سے گراج میں پڑی ہوئی ہے۔ اوہو، تو چلیے، میری گاڑی موجود ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہاں، اس میں تکلیف کی کیا بات؟ مجھے تو خوشی ہوگی۔ وہ اسے اپنی کار کے قریب لے گئی اور وہ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہیں بیٹھیں گے آپ؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ جولیا نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، کہاں چلیے گا؟ گرال سکوائر میں رہتا ہوں، ریکسٹن سٹریٹ۔ دیکھیے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جولیا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کار چل پڑی۔ ریکسٹن سٹریٹ تک خاموشی ہی رہی۔ نہ جولیا کچھ بولی اور نہ اس پراسرار آدمی نے کچھ کہا۔ گرال سکوائر کے سامنے کار روک کر جولیا بھی نیچے اتر آئی، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ آدمی پچھلی سیٹ پر نہیں ہے۔ جولیا راستے بھر خیالات میں کھوئی رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی تھی۔ ویسے یہ تو لازمی بات تھی کہ روانگی کی جگہ سے یہاں تک اس نے ٹریفک کانسٹیبل کے اشارے پر کئی چراہوں کے قریب گاڑی روکی ہوگی۔ وہ پچھلی سیٹ کی طرف گئی مگر سیٹ خالی تھی۔ اس پر کپڑے کی ایک گٹری سی نظر آ رہی تھی، مگر اس نے یہ گٹری اس پراسرار آدمی کے پاس نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے کھولنے کے لیے جھک پڑی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ہیلی کاپٹر بڑی تیزی سے زمین کی طرف جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا، پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا۔ گٹری میں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش تھی۔ وہ اسے بدحواسی میں جلدی سے ڈانک کر اگلی سیٹ کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر سٹیئرنگ کے سامنے ڈیر ہو گئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی ہر حال میں، لیکن ابھی وہ کار سٹارٹ بھی نہیں کر پائی تھی کہ ایک آدمی دروازہ کھول کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ یہ صورت ہی سے کوئی لفنگا معلوم ہوتا تھا، ہر لحاظ سے وہ کوئی برا آدمی تھا۔ جولیا کانپ کر رہ گئی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا، مگر لہجہ پڑھے لکھے آدمیوں کا سا تھا۔ اس نے پھر کہا، گاڑی چلاؤ اور اسے دریا کی طرف لے چلو، بقیہ باتیں راستے میں ہوں گی۔ جولیا نے بادل ناخواستہ کار سٹارٹ کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کار چل پڑی اور اس آدمی نے کہا، محترمہ، ایسے کام رات کی تاریکی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ وہ تو کہیے میری نظر پڑ گئی، ورنہ آپ بڑی مشکل میں پڑ جاتی۔ اب میں بہت تھوڑے معاوضے پر آپ کا یہ کام کرا دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ مگر یہ کیا حماقت تھی،
آپ بیچ سڑک پر کار روک کر گٹری کھولنے لگی۔ جولیا کچھ نہ بولی، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ شاید اس آدمی نے کہا آپ کی کسی سہیلی کا بچہ ہے یا آپ کی بہن کا، آپ کا تو نہیں ہو سکتا، مجھے یقین ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، جولیا نے برائی ہوئی آواز میں کہا، کسی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ارے اب مجھ سے کیا پردہ، میں تو آپ کی مدد کرنے جا رہا ہوں، اس طرح اسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ آپ صرف 100 روپے مجھے دیجیے گا، غریب آدمی ہوں، زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ویسے اگر آپ کسی بڑے دادا کے چکر میں پڑ گئی ہوتی تو وہ 1000 سے کم نہ لیتا۔ جولیا کچھ ایسی بدحواس تھی کہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اسے صرف بچے کی لاش یاد تھی اور یہ آدمی جو یک بیک اس طرح مسلط ہو گیا تھا۔ اس نے پھر کہا ایسے کاموں کے لیے مجھے ہمیشہ یاد رکھیے، میں آپ کو اپنا پتہ دوں گا۔ اوہ ذرا ٹھہریے، وہ اگلی گلی ہے نا، اس کے سامنے کار روک لیجئے گا، وہاں چائے خانے میں میرا ایک دوست ہے، اسے بھی ساتھ لے لوں، وہ مجھ سے زیادہ چلاک ہے۔ جولیا نے سوچا موقع بہت اچھا ہے، یہ اپنے ساتھی کو بلانے کے لیے جائے گا اور میں چپ چاپ کھسک لوں گی، مگر وہ جولیا سے بھی زیادہ ہوشیار تھا۔ جولیا نے گلی کے پاس کار روک دی، اسے توقع تھی کہ وہ اتر کر جائے گا، لیکن اس نے کار ہی میں بیٹھے بیٹھے پان والے کو آواز دی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پکار کر کہا ذرا شارٹی کو بھیج دے۔ پان والے نے جولیا کو اس طرح گھور کر دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، پھر وہ خود ہی اپنے دکان سے کود کر چائے خانے میں جا گھسا۔ 2 یا 3 منٹ بعد ایک آدمی ہوٹل سے نکلا اور سیدھا کار کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وضاحت سے کوئی دیسی عیسائی معلوم ہوتا تھا۔ شارٹی پیچھے بیٹھ جاؤ، جولیا کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ یہ خاتون مصیبت میں ہے، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، شارٹی نے پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کار پھر چل پڑی۔ آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا دریا کی طرف محترمہ۔ پھر وہ شارٹی کو بتانے لگا کہ کس طرح اسے ایک بچے کی لاش دکھائی تھی جب وہ ڈیکسٹن اسٹریٹ میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اب اسے ہر حال میں ان خاتون کی مدد کرنی ہے۔ تم بالکل گدھے ہو، شارٹی بولا، خام خواہ دوسروں کے پٹے میں پاؤں ڈالتے ہو۔ آپ ہی سمجھ بوجھ لیتی، ان سے پوچھ دے بھی سکیں گی، 100 روپے کام تو بڑا خطرناک ہے۔ اتنی دیر میں جولیا کو سچ مچ یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ مجرم ہی ہو، نوزائیدہ بچے کی لاش اسی کی ذات سے تعلق رکھتی ہو۔ میں دوں گی 100 روپے، اس نے گٹی گٹی سی آواز میں کہا، لیکن یہاں اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ دیکھا بیٹا، شارٹی نے کہکا لگایا، میں نہ کہتا تھا کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ آپ کے پاس 100 روپے نہیں ہیں؟ آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں، یہاں نہیں ہے، لیکن واپسی میں آپ میرے گھر چل سکتے ہیں، میں گھر وار نہیں جانتا۔ وہ ہتے سے اکر گیا۔ یا تو آپ یہیں 100 روپے ادا کیجئے یا پھر میں آپ کو سیدھا پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ پولیس اسٹیشن کے نام ہی سے جولیا بکھلا گئی۔ وہ وہاں اپنی اصلی حیثیت میں نہیں ظاہر کر سکتی تھی۔ اصلی حیثیت ظاہر کرنے کا تو یہ مطلب تھا کہ وہ محکمے ہی سے الگ کر دی جاتی، اور محکمے سے الگ ہو جانے کے بعد زندگی جیسی گزرتی ظاہر تھی۔ محکمہ اتنی معقول تنخواہ دیتا تھا کہ وہ ایک کار بھی رکھ سکتی تھی، رئیسوں کی طرح زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اس کے خیال سے وہ کانپ گئی۔ ویسے اسے اطمینان تھا کہ ایکسٹو کو ان حالات کی خبر ضرور ہوگی اور وہ اس کی طرف سے غافل نہ ہوگا، مگر اس وقت وہ کیا کرتی؟ پولیس اسٹیشن تک معاملات کا پہنچ جانا ایکسٹو کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ دیکھیے آپ اتنی مہربانی کیوں نہیں کرتے؟ جولیا من بنائی، ہم جیسے لوگ اگر مہربانی کرنے لگیں تو خود بھوکوں مر جائیں، ہم سے تو کسی کو ہمدردی بھی نہ ہو۔ پھر آپ جو کچھ بھی کہیے میں کرنے کو تیار ہوں۔ پولیس اسٹیشن وہ گھرایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ۔ ٹھہریے میں بتاتا ہوں، شارٹی نے پچھلی سیٹ سے کہا، آپ ہمیں ایک تحریر دے دیجیے گا۔ نہیں، آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے غصیلی آواز میں، تحریر کیا ہوگی؟ نہیں، روپے۔ تم پھر گدھے پن کی باتیں کر رہے ہو، ایک شریف خاتون ہے، ان کا اعتبار کرو۔ بس ایک تحریر کافی ہوگی، جب یہ ہمیں رقم ادا کر دیں گی ہم تحریر واپس کر دیں گے۔ تحریر کیا ہوگی؟ جولیا نے پوچھا۔ یہی کہ میں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش چھپا کر پھینکنے کے لیے جا رہی ہوں۔ بچے کی بائیں ران پر ایک سیاہ داغ ہے۔ یہ میری سہیلی اوما دیوی کا ناجائز بچہ تھا، میں نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ میں اوما دیوی کو بدنامی سے بچانا چاہتی ہوں۔
میں یہ سب کچھ باہوش و حواس لکھ رہی ہوں۔ اس تحریر سے کیا ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ اگر آپ روپے ادا کر دیں گی تو یہ تحریر آپ کو واپس کر دی جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں اس کا پولیس اسٹیشن جا پہنچنا لازمی ہوگا۔ لاش ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جولیا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، گاڑی روکیے، میں آپ کو کاغذ اور قلم دیتا ہوں۔ یہ رہی میری ڈائری، بس اسی پر لکھ دیجئے، پھر ہم آپ کو آگے جانے کی بھی زحمت نہ دیں گے۔ جولیا نے سڑک کے کنارے کار روک دی۔ اب اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے کہا، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ تحریر دے دینے کے بعد بھی آپ مجھے دھوکہ نہ دیں گے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بعد بھی لاش میری کار ہی میں چھوڑ جائیں۔ نہیں، ہم بدعہدی نہیں کریں گے، شارٹی نے اسے اطمینان دلایا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اس کی ڈائری پر اس کے قلم سے لکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی بولا جولیا لکھتی چلی گئی۔ آخر میں اس نے اپنا صحیح نام اور پتہ بھی لکھ دیا۔ وہ مطمئن تھی، اسے یقین تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے X2 کی پسند کے مطابق ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے چارہ بنا کر شکار کھیل رہا ہو۔ ایسی صورت میں اسے وہی کرنا چاہیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ نام اور پتہ درست ہی ہوگا؟ شارٹی نے ڈائری واپس لیتے ہوئے کہا، اگر آپ میرا ڈرائیونگ لائسنس دیکھنا چاہیں تو پیش کر دوں، اس پر بھی یہی پتہ تحریر ہے۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے، ذرا دکھائیے۔ جولیا نے اسے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھایا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ مگر جولیا نے کہا، آپ ان روپوں کی ادائیگی کس طرح چاہتے ہیں؟ جب آپ کہیں ہم وصول کر لیں گے۔ آپ میں سے ایک آدمی اس وقت بھی میرے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن دوسرے کو لاش اٹھا کر یہیں اترنا پڑے گا۔ ارے بس ختم کیجئے، شارٹی نے ہنس کر کہا، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہم کسی دن بھی آپ کے گھر پر آ جائیں گے۔ جب دل چاہے، جولیا بولی۔ وہ دونوں اتر گئے۔ شارٹی گٹھری اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ لوگ دریا سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، لہذا یہ سڑک بھی قریب قریب ویران ہی تھی۔ جولیا نے بڑی جلدی میں کار گمائی اور شہر کی طرف بھاگ نکلی۔ عمران کافی دیر سے زیبا کو ہنسا رہا تھا اور وہ اس طرح گل مل گئی جیسے وہ دونوں برسوں پرانے ساتھی ہوں۔ وہ اب ساری میں رہنے لگی تھی اور آج خود ہی عمران کو سڑک کے ایک فٹ پاتھ پر ٹوکا تھا، ورنہ عمران تو منہ چرا کر نکلا جا رہا تھا۔ عمران نے اسے کہا بھی کہ وہ اسے نہیں پہچانتا۔ دونوں زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں، لیکن زیبا سر ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، جو کچھ بھی ہو، وہ اس کی دوستی کی خواہش مند ہے اور اب زندگی بھر پتلون نہیں پہنے گی۔ پھر وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں جا بیٹھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زیبا اسے چھوڑنا ہی نہ چاہتی ہو۔ عمران نے کئی بار اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن زیبا نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچھا زیبا صاحبہ، برصغیر تذکرہ، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ ضرور پوچھیے، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، اپنے متعلق سب کچھ بتاؤں گی۔ پوسٹ باکس نمبر 213 کے متعلق بھی بتا دیجیے گا، عمران نے بڑے بولے پن سے پوچھا، اور زیبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، لیکن اس نے جلدی ہی خود کو سنبھال لیا۔ اس کے متعلق اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ بس یوں ہی، مجھے الزاموں کے سلجھانے میں لطف آتا ہے۔ تمہارے متعلق چھان بین کرتے وقت یہ چیز سامنے آئی تھی اور میں اب بھی الجھن میں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے پچھلے 4 دنوں میں کتنی رقم وصول کی ہے اور کتنی ماہ نامے کے دفتر میں جمع کی ہے۔ یہ مجھ سے نہ پوچھیے، زیبا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ خیر، نہ بتاؤ، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک دن میری مدد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ آپ میری کیا مدد کریں گے؟ میں تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گا جس طرح دوسری لڑکیاں مر جاتی ہیں۔ میں تمہارے چہرے پر کسی وزنی گاڑی کا پہیہ نہیں چلنے دوں گا۔ اگر تمہیں ایسے ہی انجام کا خوف نہ ہوتا تو تم میرے متعلق ان لوگوں کو بہت کچھ بتا دیا ہوتا۔ تم جانتی ہو کہ وہ تمہیں ایسی صورت میں زندہ رکھنا پسند نہیں کریں گے جب تمہاری اصلیت کسی دوسرے پر ظاہر ہو جائے۔ ماہ نامے کا ایڈیٹر تم پر اعتماد کرتا ہے، لیکن تمہاری اصلیت سے واقف نہیں ہے اور تم اسے دھوکہ بھی نہیں دیتی۔ اس کی رقومات ان کے حساب میں جمع ہو جاتی ہیں، مگر بڑے منی آرڈروں اور بیموں کا اسے بھی علم نہیں ہے۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، سچ بتائیے آپ کون ہیں؟ زیبا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں ایک بے ضرر شہری ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ مجھے تفریحات کے لیے بہت وقت ملتا ہے اور میری تفریح یہی ہے کہ میں بے تکی حرکتیں کرتا پھروں، مثلاً یہی کہ تمہیں پتلون کا استعمال چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا۔
آپ میرے دوست ہیں۔ یقیناً، عمران سر ہلا کر بولا۔ تو پھر اب آپ اس گفتگو کو یہیں ختم کر دیجئے، ورنہ سچ مچ میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ختم کر دیا۔ اچھا، اب اپنے متعلق مجھے کچھ بتاؤ۔ ہم دوستی کیسے جب ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہ جانیں؟ میرے متعلق بھی آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ تمہارا نام زیبا ہے، لیکن زیبا خود تمہارا ہی منتخب کردہ نام ہے، ورنہ تمہارا نام زہرا جمال ہے، مگر تمہیں مرد بننے کا خبت ہے۔ ایک زمانے میں تم زہرا جمال کے بجائے مریخ جلال ہو گئی تھی، اور اسی وقت سے تم پتلون پہنتی آ رہی ہو۔ پھر تم نے اپنا نام زیبا رکھ لیا، کیونکہ مریخ جلال مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تم اس گروہ میں کیسے آ پھنسی تھی۔ گروہ؟ میرے خدا، آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو یقین کیجیے کہ آپ ایک بہت خطرے سے دو چار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، مگر اب میں اس گروہ کا کلکمہ کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اسے توڑ دوں گا، تم دیکھتی رہو۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ کی پشت پر پولیس ہے۔ نہیں، میں بالکل تنہا ہوں، ہر وقت تنہا رہتا ہوں، حتیٰ کہ میری جیب میں ایک قلم تراش چاقو بھی تمہیں نہ ملے گا۔ اس کے باوجود بھی مجھے یقین ہے کہ میں اس گروہ کو توڑ دوں گا۔ کیا کبھی تمہارا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ کبھی نہیں، زیبا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے دل میں انسانیت کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے۔ میں تباہی اور برباد دیکھنا چاہتی ہوں، نو انسانی کی تباہی اور بربادی، خواہ وہ ایٹم بموں کے ذریعے ہو، خواہ ان ایٹموں کے ذریعے جو خود انسان کے جسم و ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اس سے شرمندہ رہی ہوں۔ مجھے آدمیوں ہی نے تباہ کیا ہے، مجھے میرے باپ نے تباہ کیا ہے، ستیلی ماں نے تباہ کیا ہے۔ وہ دونوں مجھ پر بے پناہ مظالم کرتے تھے۔ میں بچی تھی، جوان تھی، اور اس وقت میرا باپ مجھے بیدوں سے پیٹا کرتا تھا۔ ستیلی ماں جو عمر میں مجھ سے تھوڑی ہی بڑی تھی، مجھے بھوکا رکھتی تھی، خواہ مخواہ مجھے آوارگی اور بد چلنی کے الزام دیتی تھی، حالانکہ میں مقدس فرشتوں کی قسم کھا سکتی ہوں کہ اس وقت میں پاک دامن تھی۔ مجھے نفرت ہو گئی، عورتوں سے نفرت ہو گئی، مردوں سے نفرت ہو گئی، حتیٰ کہ ماں بننے سے بھی نفرت ہو گئی، جو ہر عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ لڑکیاں خود کو بیچتی ہیں، میں ان سے رقبے وصول کر کے انہیں پہنچاتی ہوں، جو ان لڑکیوں کو عصمت فروشی پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ لڑکیاں خود تباہ ہوئی ہیں اور اب معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ میرے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور میری ستیلی ماں ایسی لڑکیاں چن رہی ہیں جو اس کا کلیجہ ٹھنڈا کریں گی۔ اس سیلاب کو کون روک سکے گا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ نہیں، تم اتنی بری نہیں ہو جتنی خود کو سمجھتی ہو۔ عمران نے سر ہلا کر سنجیدگی سے کہا۔ تمہارا ضمیر زندہ ہے، تم اسے برا سمجھتی ہو، اسے تباہی سمجھتی ہو، مگر تم خود ایک آگ میں سلگ رہی ہو، اس لیے تمہیں اس عظیم جہنم کی آنچ محسوس نہیں ہوتی۔ ویسے تم اس سے جہنم ہی سمجھتی ہو، جنت نہیں۔ وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے ضمیر البتہ مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بزنس ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کام سے تمہیں مالی منافعت نہ ہوتی ہوگی۔ نہیں، میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ماہ نامے کے دفتر میں کام کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بھی پیشہ کرانا چاہا تھا، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں مرد ہوں۔ پھر وہ کافی عرصہ تک مجھے نئی لڑکیوں کا پھانسنے کا کام سونپتے رہے، پھر اس کام پر لگا دیا۔ اچھا، بس میں اب اور کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں خود ہی نہ پوچھوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ تم جانتی ہی نہ ہوگی۔ کیا تم اس آدمی سے واقف ہو جو اس گروہ کا سرگنا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ پھر تم سے کچھ پوچھنا فضول ہی ہے۔ میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم وہ رقمیں کسے بیچتی ہو۔ میں اگر بتا دوں تو تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ختم کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ساری رقم کو بڑے نوٹوں میں تبدیل کر کے ایک پیکٹ بناتی ہو اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک لیٹر باکس میں ڈال دیتی ہو۔ پیکٹ سادہ ہوتا ہے اور اس پر کسی کا نام یا پتہ تحریر نہیں ہوتا۔ کیا آپ کوئی سرکاری سراغ رساں ہیں؟ زیبا نے اسے گھور کر پوچھا۔ نہیں، میں ایک بے ضرر شہری ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے گروہ والوں سے بھی میرا تذکرہ کر سکتی ہو، حالانکہ ان میں سے کسی کو بھی تم نہ جانتی ہوگی۔ میرے علم میں یہی ہے
میں ان لوگوں کے طریقہ کار سے بھی واقف ہوں۔ تم اگر چاہو تو اس پیکٹ میں ایک خط رکھ سکتی ہو، سرگنا کو میرے وجود کا علم ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، جان کے خوف سے عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں صرف اپنا کام انجام دینا جانتی ہوں، اور بس۔ میرے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ خیر، عمران نے ایک طویل انگڑائی لی۔ اس شہر میں ایک دن خون کے دریا ضرور بہیں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہی ہوگی۔ ہاں، تم مجھے ایسے ہی معلوم ہوتے ہو، زیبا نے کہا، اور خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔